बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के सियासी और मुआशी मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। इससे कबल जो है उन्होंने जलसा भी किया और उसके अंदर उनका एक ही चीज़ थी जिसके बारे में ज़ोर था, और वो था इलेक्शंस। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि इलेक्शन फौरी तौर पर हों। एक बड़ी चीज़ जिसका उन्होंने ऐलान किया है वो ये उन्होंने किया है कि वो इसके लिए किसी भी स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार है, और उनकी शर्त सिर्फ यही है कि इलेक्शन होना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि जी मुझे किसी के साथ बैठ के इस हवाले से बातचीत करने में किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। मुल्क को आइनी रस्ते पर डलना होगा और आइनी अमल है, इसको यकीनी तौर पे होना होगा। अगर कोई चोर है तो उसका एहतसाब होना होगा, और वो हम यूँ ही कहते रहेंगे। साथ ही साथ आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। साबिक़ वज़ीर ख़जाना ने शौकत तरीन साहब ने अब से कुछ देर कबल जो है एक स्टेटमेंट, एक बयान जारी किया है जिसमें उनका कहना यह है कि पाकिस्तान बहुत जल्द दिवालिया हो सकता है या होने जा रहा है। ये बात कितनी ख़तरनाक है और ये मामला कितना सेंसिटिव है, इसको भी आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नेपरा ने बिजली में 7 रुपये 90 जो है वो पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया है। शरह सूद पाकिस्तान की आज तक की जितनी भी बुलंद तरीन सतह रही है उस तक आज पहुँच चुकी है। IMF से अभी किसी की कोई भी उम्मीद हम लगाए तो बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड चीज़ हमारे सामने आ नहीं सकी, कोई भी किस्त हमारे सामने उसकी आ नहीं सकी। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसका हल क्या है, इसकी भी आज हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ आज एक मरतबा फिर हम सीनियर एंकर इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से बात करेंगे कि इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो अभी तक चकवाल पुलिस की तहवील के अंदर हैं। उनको आज पेश किया गया था वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के सामने। कल इस केस के हवाले से जो है वो चकवाल पुलिस उनको मज़ीद पेश करेगी, तो इसकी मज़ीद हेयरिंग होगी। इससे कबल जो है आप जानते हैं कि वो अटक में मौजूद थे, उसको हमने रिपोर्ट किया। उनके वकील जो है उन्होंने भी ज्वाइन किया था, उनके साथी कॉलीग शिरीन ज़ादा ने भी हमें ज्वाइन किया था। आज भी हम इसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यही तरीक़ाकार है जिससे सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी की जा सकती है, और जिस किसी ने इसको प्लान किया है, इस पर अमल किया है, क्या वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, या उसने और बहुत सारे इमरान रियाज़ पैदा कर दिए हैं। इसको भी आज डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इमरान याकूब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वेरी एमिनेंट गेस्ट। बहुत शुक्रिया इमरान साहब प्रोग्राम में आपका ज्वाइन करने के लिए। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा सर सबसे पहले जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है हमारे मुल्क का उससे, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ज़रा अपना ओपिनियन दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो कुछ भी इस वक्त सियासत में जारी है, मईशत की तो बात करते हैं, ये किसी भी सूरत में हालात आपको काबू में आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है हर जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा डार साहब, गुजारिश ये है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर की जो वो आपने बात की है वो आपके सामने है। अदब बर्दाश्त जो है वो इस कदर बढ़ गया सोसाइटी में, खास तौर पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी शदीद हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि माजी में अगर आप 75 सालों में देखते हैं, 75 साल में कभी भी पाकिस्तान में इस तरह से नहीं हुआ और ना इसकी कोई मिसाल मिलती है। अब भी मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये हालात जो है मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी आपने खुद अपने इंट्रो में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जिक्र किया और फरमाया कि किस तरह से आज इन्होंने जो पेशकश की है, मशरूत पेशकश, कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इदारों से भी, फौज से भी, किसी से भी, लेकिन इलेक्शन के हवाले से। तो इसलिए मैं मशरूत आमादगी का जिक्र कर रहा हूँ। वो असल में इमरान खान साहब जो हैं वो इंसाफ भी अपनी मर्जी का चाहते हैं, वो डील भी अपनी मर्जी की चाहते हैं, और वो हर तरह से जो मामलात हैं वो जो तो उनकी मर्जी के मुताबिक काम हो जाए वो है ठीक, और जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो वो गलत है। उसका नतीजा ये निकला है कि अपने लीडर का रवैया देखते देखते अभी ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो आप देखेंगे अभी कुछ देर के बाद जब आप यूट्यूब पे अपना ये प्रोग्राम अपलोड करेंगे तो मेरे इस तबसरे पे भी शुरू हो जाएगा कि ये जी ये तो बाइस हैं, ये तो फलां हैं, ये तो लफाफे हैं, इन्होंने तो पैसे ले लिए हैं, ये तो पटवारी हैं, ये यानी अपने लीडर के रवैये को देखते हुए उनके फॉलोअर्स भी उसी जगह पे चल पड़े हैं। सेम इसी तरह अगर आप देखें कि अगर आप इमरान खान साहब के हवाले से कोई बात करें तो मरियम नवाज साहिबा के हवारी और उनके चाहने वाले और उनके टीम के लोग वो आप उसी तरह से अटैक करना शुरू कर देंगे। मुझे इस तरह से लगता है कि सियासतदान या तो इस्तेमाल हो रहे हैं
یا سیاستدانوں کو اس نہج پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہ رہے. لوگوں میں سیاست کو لوگ اتنا برا سمجھنے لگ گئے اور سیاستدانوں سے اتنے متنفر ہو جائیں کہ لوگ کہیں کہ یہ تو جب بھی آتے ہیں تو یہ تو ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, ان سے تو حالات سنبھلتے ہی نہیں, اور یہ معاملات ہیں جو کسی اور طرف ہی جانے چاہیے. اسی لیے آپ کو یاد ہے کہ مختلف اوقات میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بھی بات کی جاتی رہی ہے. ہاں جی بالکل ہوتی رہی تھی بات. کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا ملک ایسا ملک خدا داد ہے کہ جس میں آپ دیکھیں شاید ہی پوری دنیا میں رائج کوئی طریقہ حکومت ہو, شاید ہی جو یہاں پہ نہ آزمایا گیا ہو. ماضی میں یہاں صدارتی نظام بھی اپنایا گیا, یہاں کئی بار مارشل لا بھی اپنایا گیا, یہاں کئی بار جو ہے ایمرجنسی لگا کے بھی آزمایا گیا, یہاں پہ جو ہے جمہوری نظام وہ بھی جمہوری نظام جس میں وزیر اعظم سپریم ہے اس کو بھی آزمایا گیا. یعنی دنیا میں کوئی ایسی شکل رہ نہیں گئی جو یہاں پہ نہ آزمائی گئی. اچھا سر دیکھیں میری سنیں, آپ جو چیز فرما رہے ہیں یہ بالکل درست ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اب اس میں ایک دو چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ اب ہم مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک غلط لیڈر ہیں, ان کی پالیسیز غلط ہیں, ان کی گورننس غلط ہے, ان کے ساتھ جتنے لوگ جڑے تھے وہ غلط ہیں, جن لوگوں کو انہوں نے انتخاب کیا تھا وہ غلط ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ ہم آئینی طریقے سے ان کو ہٹانے جا رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کو ان سے جو ہے وہ چھٹکارا دلانے جا رہے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے آپ کا جینا دوبر کر رکھا ہے. یہاں تک تو ہم سارے ایگری کر گئے اور ہم نے ان کی بات مانی بھی, اور ہم نے سمیت ہمارے صحافیوں کے ہم نے کرٹیسائز کیا عمران خان کو. لیکن جو یہ لوگ آ کر بیٹھے ہیں, اگر یہ مہنگائی کرنے کو, آئی ایم ایف کے ترلے کرنے کو مشکل فیصلے کہیں تو میں سر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی, مجھے اس کے علاوہ اس کا کوئی آنسر نہیں ملتا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کیا ہے, انہوں نے جھوٹ بولا ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈ ہو گیا ہے. یہ پہلے کہہ کے کچھ اور آئے تھے, اب یہ مشکل فیصلے اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے عمران خان غلط کر گیا. بھائی آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, جس سیج پہ آپ بیٹھنے جا رہے ہیں وہ کانٹوں کی سیج ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے جی. میں پہلی بات تو یہ کہ آپ کی اس تھیوری سے ہی متفق نہیں ہوں, نہ ہی اس مفروضے کو آپ کہیں گے تھیوری کے کہ جی عمران خان اور اس کے تمام چاہنے والے غلط ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس ملک کی ایک سیاسی حقیقت ہے. آپ ان سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں, آپ ان کی حیثیت سے انکار نہیں کر سکتے. نہ ہی ملکی سیاست میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے غلط پرفارم کیا یا بیڈ پرفارمنس دکھائی جس کی وجہ سے اس حکومت نے کہا کہ جی ہم ان کو ہٹاتے ہیں اور ہم آتے ہیں. تو میرا سوال اس پہ ہے کہ جو ابھی آ گئے ہیں تو کون سے جھنڈے گاڑے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا نا, لوگ جاننا چاہتے ہیں. میں وہی تو بتانا چاہتا ہوں. جی پلیز. موجودہ جو حکومت ہے اس کا المیہ سمجھے کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کا المیہ یہ ہے یہ جب آئے غلطی خیال یہ تھا کہ ہم بڑے خراب ہو چکے ہیں, ہم جا کے اسی پبلک میں ترکی بھی دے دے گا, یوں اس کے ساتھ ہی ہو جائیں گے. آپ کی آواز کچھ کٹنے لگ گئی ہے عمران صاحب. جی بولیے گا. جی اب ٹھیک ہے. جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی کنٹینیو کیجیے گا. اچھا, اب ہوا یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوا کہ آئی ایم ایف نے سعودیہ کو, ترکی کو, چین کو یا یو اے کو سب کو اعتماد میں لیا ہوا تھا. اچھا, آئی ایم ایف اس پہ آپ سے ناراض تھا کہ آپ کی حکومت نے ایک بیٹرے کیا, ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑا, اس پہ عمل نہیں کیا, وہ اس پہ ناراض بیٹھا ہے. اب آپ مانے یا نہ مانے, عام طور پہ تو ہمارے یہاں گورے کو بہت مہذب سمجھا جاتا ہے, بہت ایماندار سمجھا جاتا ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس وہ ان بائسڈ ہے. ہم اس کی گوری چمڑی سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس کو ان بائسڈ سمجھتے ہیں. اصل میں میرے نزدیک حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جتنا پولیٹیکلی وہ بائسڈ ہے اتنا تو شاید کوئی بھی نہیں ہے. اور اس کی میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جب کبھی بھی انڈیا کا پاکستان کا معاملہ ہوا تو کس طرح سے انہوں نے بائسنس شو کی, ملٹیپل ایسی کس طرح سے انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ بائسنس, ہاں جی, کس طرح فلسطین میں انہوں نے اب یہ باعث آئی ایم ایف والے معاملے میں کیسے ہیں؟ ہاں
میں وہ اس طرح آ گیا کہ انہوں نے کہا اچھا بچوں ہم تاڑے نال نبڑ رہنے ہیں. آپ کے ایک وزیر اعظم نے کیا تھا ہم پوری قوم کو ایسی سزا دیں گے کہ جس سے آئندہ کوئی ہمارے خلاف کرنے کی جرات نہ کر سکے. ٹھیک ہے، یعنی کہ عمران خان نے جو ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی اس کی سزا جو ہے وہ پورے ملک کو دے رہے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے گا، اسی گفتگو ہم جاری رکھیں گے. عثمان سعید بصرہ میں جوائن کریں پاکستان طرف سے. ویلکم ٹو دا شو بصرہ صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے جتنے اراکین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں، چونکہ آپ لوگوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور آپ نے معاہدہ توڑا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کی سزا وہ ملک پاکستان کو دے رہے ہیں. یہ سیاستدان تو موجودہ حکومت کے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اب جس طرح عمران یعقوب صاحب فرما رہے ہیں، بہت سارے اینالسٹ کا، بہت سارے جرنلسٹ کا یہ خیال، یہ رائے ہے کہ یہی بات درست بات ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ آپ لوگوں نے ڈینٹ پہنچایا تو بڑا اسٹرانگ قسم کا ڈینٹ پہنچا دیا پاکستان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے. سب سے پہلے تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کی کہ مسلم لیگ نون نام کی جو جماعت ہے جو پاکستان کے اندر ایک ہی سیاسی ورثہ رکھتی ہے اور وہ ہے جھوٹ بولنا. مسلم لیگ نون نام کی اس جماعت کا کوئی ایک مجھے آج تک بتائیں کہیں انہوں نے سچ بولا ہو. نواز شریف نے کہا میں باہر جاؤں گا، اس کے ساتھ ساری نون لیگ نے کھڑا ہو کر واپس آئیں گے. کچھ تو آپ کے اینکر حضرات بھی ان کے لیے قسمیں کھا رہے تھے واپس آئیں گے، نہیں آئے. بیماری کے نام پہ جھوٹ بول کے بھاگ گئے، نہیں آئے. ٹرسٹ ڈیڈ جعلی دی، ساری دنیا کو پتا ہے. سپریم کورٹ میں جا کے قطری خط لے گئے، ساری دنیا کو پتا ہے. ساری زندگی ہمیں یہ نوسر باز دعویٰ کرتے رہے کہ ہم بڑے اہل ہیں، ہم بڑے کاریگر ہیں، ہمارے پاس بڑا تجربہ ہے. اور تجربہ جو ہے وہ ٹھینگا ابھی نظر آ گیا ہے، انڈا وہ جو آپ کو نظر آ گیا ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک جگہ پہ. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تجربے کار ہیں، لیکن ہمارا تجربہ تب کامیاب ہونا جب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے. آپ لوگ پوری پچ اکھاڑ کے چلے گئے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے معاہدے کیے تھے وہ آپ نے توڑ دیے، اور اس کے بعد آئی ایم ایف اس کی سزا یہاں پہ لوگوں کو دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایماندار آدمی عمران خان کی طرح کا کہہ رہا ہوتا تو ہم مان لیتے. اگر کوئی آدمی سچا کہہ رہا ہوتا تو ہم مان لیتے. اگر مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے جس کا ایک ہی سیاسی ورثہ ہے کہ جھوٹ بولنا، جو لوگ سچ بتائیں نا سر. پھر جو آپ بتا دیں نا جو سچ ہے، میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے سچ. سچ یہ ہے کہ یہ کیونکہ نااہل ہیں، کیونکہ یہ نکمے ہیں، اور کیونکہ یہ سارے کے سارے این آر او کے متلاشی ہیں، ڈاکو ہیں اور چور ہیں. آئی ایم ایف نے ابھی ان کو لاسٹ میں کیا کہا ہے؟ جب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہمیں انگلیوں پہ نچا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ کے اینٹی منی لانڈرنگ لاز ہیں وہ رجیم کو چینج کریں سارے کو، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر پیسہ دیا تو پاکستان کے اندر جو ابھی امریکی سازش کے بعد ایک سرکس اور حکومت کے نام سے ایک حکومت قائم ہے، تو وہ کسی صورت بھی ان کو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں چور بیٹھے ہیں. اگر یہ نہ وہ ہوتا تو آپ کو کبھی وہ کہتے کہ اپنے اینٹی منی لانڈرنگ کے جو قوانین ہیں اینٹی منی لانڈرنگ کے وہ مضبوط کریں، کبھی انہوں نے کسی ملک کو کہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ سازش کے بعد آئے ہیں، یہ کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں، کوئی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں. انہوں نے پوری پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے. اس کے باوجود بدترین پیٹرول کے اندر جو ہے اس کی قیمتیں اوپر لے گئے ہیں، گیس کی قیمتیں اوپر لے گئے ہیں، بجلی جو ہے اس کی قیمت اس کی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اسی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے ساتھ رہے گا محمد زبیر صاحب، جوائن کریں پاکستان مسلم لیگ سینئر رہنما ہے. ویلکم ٹو دا شو محمد زبیر صاحب. بڑے عرصے بعد آپ سے دوبارہ سر بات چیت ہو رہی ہے. پہلے معاملات اور تھے، ظاہر بہت مختلف معاملات ہو چکے ہیں. یہ فرمائیے گا سر کہ آپ نے حکومت میں آنے سے پہلے لوگوں کو یہ پرومس کیا، ان کو یہ یقین دلایا کہ ہم اس جھوٹی فلاڈ حکومت سے جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی تھی چھٹکارا دلائیں گے اور آپ کے حالات زندگی کو ہم بدل دیں گے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت مختلف پکچر پورٹرے کر رہا ہے. صرف پی ٹی آئی کے غلط آئی ایم ایف سے معاہدے آپ اس کا ریزن سمجھتے ہیں یا دیر ادر ریزنس ٹو اٹ؟ کچھ آپ لوگوں کی بھی لیک آف پلاننگ ہے یا ایگزیکیوشن ہے؟ ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس اسپائک آف انفلیشن سر؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. مطلب ایک بچہ کہے کہ جی میں بڑی محنت کروں گا اور پوزیشن لے کے آؤں گا، تو اس کو آپ پورا سال تو دیتے نا محنت کرنے کا. مطلب کون سی دنیا میں 22 کروڑ عوام کا نقشہ بدل سکتا ہے کوئی بھی حکومت 2-2.5 مہینے میں؟ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب اٹس ناٹ پاسبل، اٹس ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. کوئی جادو بھی کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتا.
سو ہم نے جو پرومس کیا تھا، اور جب بھی حکومتیں آتی ہیں، پارٹیز آتی ہیں حکومت میں، پولیٹیکل پارٹیز، تو وہ جو پرومسز ہوتے ہیں وہ اس میں ظاہر سی بات ہے اس کو فکس کرنے میں، پرابلمس کو فکس کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو وی آر کمیٹڈ ٹو ریزالونگ دا ایشوز بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ پہلے دن آ کے ہم کوئی آپ دے سکتے ہیں کچھ تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو، 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ کو ہمیشہ مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں. مشکل فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کے لیے مشکل ہے، اور وہ اس میں پھر اس کو ٹھیک ہونے میں جب حکومت کی کریڈیبلٹی قائم ہوتی ہے، انویسٹمنٹ آتی ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے اور یہاں کاروبار کیا جا سکتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جا کے یہ ہوتا ہے. وہاں 6-8 مہینے تو کم سے کم لگیں گے، میں بھی اس سے بھی زیادہ لگے، لیکن کم سے کم یہ ہوگا کہ جی آپ اس مشکل سے باہر آ جائیں گے، اور پھر سلولی بٹ شورلی ٹرینڈس آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہونے شروع ہو جائیں گے. سر، اب یہ جو مانیٹری پالیسی کی شرح سود ہے 15% پر پہنچ چکی ہے. نیپرا نے آج بھی 7.90 بڑھایا. پیٹرول ہے، گیس ہے، تیل ہے، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہے، اور اس سب کے باوجود آئی ایم ایف کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی خیر خبر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں پیسے آنے والے ہیں، لیکن ابھی تک دیر از نتھنگ آن دا گراؤنڈ. وائی؟ میرا خیال ہے اس میں ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف کی ظاہر جتنا، دیکھیں ایک چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایف جو ہے نا، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا، وہ اسٹیٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اور وہ اس سے قطع نظر کہ اس وقت کون سی پولیٹیکل پارٹی حکومت چلا رہی ہے اور پہلے کون سی تھی، ان کو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کتنے سنجیدہ ہیں. اور چونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے، ہم 23 پروگرام میں جا چکے ہیں. صرف اگر آپ 2002 سے ہی دیکھ لیں تو جب بھی حکومت چینج ہوئی ہے تو فرسٹ تھنگ کسی بھی حکومت میں، چاہے وہ کیو لیگ تھی 2002 میں، پیپلز پارٹی تھی 2008 میں، پی ایم ایل این تھی 2013 میں، پی ٹی آئی تھی 2018 میں، یا پی ایم ایل این ہے 2022 میں، ہر دفعہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. تو آئی ایم ایف کو بھی یہ پتہ ہے کہ جی یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پرابلمس فکس بھی کیے، بیکاز آئی ایم ایف از اے ون ٹائم پرسکرپشن، اٹس ناٹ اے ریگولر تھنگ کہ ہر 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد آپ ان کے پاس پہنچ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو دیں گے کچھ تو آپ اس دوران جو ہے پروگرام کے پیریڈ کے دوران اپنی اکانومی کو فکس کریں. اس کا مطلب پاکستان نے فکس نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان کو شک و شبہات ہے، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ سختیاں اس وقت کر رہے ہیں کہ آپ نے فیبری کے مڈل میں جو $1 بلین کی ٹرانش لی تھی، تو اس وقت تو آپ نے یہی کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم جو بھی شرائط ہیں اس کو پورا کریں گے. پھر ہم نے بیک ٹریک کر دیا. جب ہم نے بیک ٹریک کر دیا تو وہ ان کا شک بڑھ گیا، اور وہ ظاہر ہے ان کی ڈیمانڈز میں اضافہ ہو گیا. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ نیگوسیشنز، بٹ اللہ کرے گا ابھی ہم وی آر کلوز ٹو دیٹ. ٹھیک ہے سر، لاسٹ کوشچن آپ سے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ لوگ اپنی پلاننگ پالیسی کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کو بہت سارے لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، بہت سارے اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے کرٹیسائز کرنے والوں کے ساتھ، اور اس میں اسپیسیفکلی نام لوں گا جرنلسٹ کا جس میں عمران ریاض خان بھی شامل ہے، اس کا سارا الزام آپ پہ جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو کچھ کرایا ہے ڈیلیبریٹلی کرایا ہے، اور آپ لوگ اس سے ریونج لینا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ صحافیوں کی زبان بندی کے بارے میں بھی کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں زبان بندی، obviously we are committed to freedom of پریس یا میڈیا کی آزادی میں ہم کمیٹڈ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ میں مطلب ان کے جو کرٹکس ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے کہ پاکستان میں یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ جی آزادی کو دبایا جا رہا ہے، صحافیوں کو کی زبان بند کی جا رہی ہے. یہ آج جس طرح پریزیڈنٹ الوی نے ایک لیٹر لکھا ہے نا پرائم منسٹر کو، جس میں عمران ریاض کا بھی ذکر کیا ہے اور ایاز امیر کا بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے خوش آئند بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، مطیع اللہ جان کا اور اسد طور کا اور ابصار عالم کا. تو پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کو 3 سال کے بعد 2 سال کے بعد کہاں سے خیال آ گیا کہ جی یہ ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی تھی اور اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی رسپانسبل ہے ان کو
سزا ملنی چاہیے. So it's not something that has happened just now. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں گے we are committed, اور ان کو لا کے حساب سے چاہے وہ عمران ریاض ہوں یا کوئی اور ہو, پاکستان کے قانون کے حساب سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اور ان کو مجھے نہیں پتا لیگل اس وقت ان کی کیا سچویشن ہے, بٹ اگر سر انہوں ان نے کے خلاف 20 ایف آئی آرز ہیں, ایک پولیس ان کو پکڑتی ہے, وہاں سے اس مقدمے سے چھوٹتے ہیں, اگلی پولیس باہر کھڑی ہوتی ہے. بلکہ کل رات ان کے ساتھ جو موجود تھے ان کے وکیل صاحب, ان سے بھی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی کہ 6 ضلعوں کی پولیس کھڑی ہوئی ہے, 60 کے قریب جو ہے وہ گاڑیاں ہیں اور 400 پولیس اہلکار ہیں. یہ چل رہا ہے سر, الزام آپ پہ ہے, آپ کی حکومت پہ ہے. ایک قانون لے کے آئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت, اور جس کا ویلاگ دیا عمران ریاض صاحب کا بھرپور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے کہ کیوں وہ ضروری پیکا ہے. کی بات اور کر اس رہے میں ہیں فوج پاکستان کے حوالے سے وہ ذکر ہے کہ جی وہ اس کو کرٹیسائز اگر کوئی کرے گا تو اس کی کیا وہ تو سزا ساری ہوگی. پیکا کی شکیں ہٹا دی جج صاحب نے, مجسٹریٹ صاحب نے, انہوں نے کہا جی اس کا اطلاق نہیں ہو رہا. میں تو عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں. جی جی میں بھی ان کی بات کر رہا ہوں, اس کی ان کے اوپر تعریفیں کی. کیا کہا انہوں نے؟ جج صاحب, مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ جو ان کے اوپر دفعات ہیں ان دفعات میں کچھ پیکا کی ہیں, اور وہ پیکا کی دفعات بیکاز آف سپریم کورٹس انسٹرکشنز ہم اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا یہاں پہ. انہوں نے اس کو ڈکلائن کر دیا یا نل اینڈ وائڈ کر دیا. کنہوں نے؟ مجسٹریٹ صاحب نے سر, چکوال کے. مجسٹریٹ صاحب چکوال نے کیا ہوگا, بٹ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ عمران ریاض صاحب جو تھے وہ اس کی تعریفیں کرتے تھے نا, اس قانون کی تعریفیں کرتے تھے. اب اسی کی زد میں پھنس گئے ہیں. وہ تو میجسٹریٹ صاحب نے جو بھی کیا وہ تو مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ عمران ریاض صاحب کو بالکل قانونی طور پر ان کو فل پروٹیکشن ملنی چاہیے, اور اگر ان کا قصور نہیں ہے اور ان کو اریسٹ کیا گیا ہے تو اس کی بھی پھر تحقیقات ہونی چاہیے. کنڈیمنیشن کرتے ہیں سر آپ ان کے اریسٹ کی؟ نہیں, مجھے دیکھیں نا قانونی طور پر تو میں ہمیشہ آئی ایم ناٹ سپورٹیو آف اریسٹ اور یہ پکڑ دکڑ کی سیاست, میں بالکل بھی نہیں ہوں. لیکن میں اس کا بھی حامی ہوں کہ اگر کوئی چیز میں ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو پکڑا ہی نہ جائے. قانون ہے امریکہ میں, برطانیہ میں لوگ پکڑے جاتے ہیں نا, جہاں آزادی صحافت کی سب کچھ ہے, لیکن اس میں کیا غلط طریقے سے پکڑا گیا ہے ان کو یہ ڈٹرمن ہونا بالکل ضروری ہے. اور لیکن سوال یہ ہے کہ جب جن صحافیوں کا آپ نے ذکر کیا, پی ڈی ایم کی بہت ساری لیڈرشپ وہاں پر پہنچی اور ان سے ملاقات کی اور ان سے حال چال پوچھا گیا, اور اب یہ کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پہ نہ پی ڈی ایم کا کوئی ذکر ہے نہ حکومت کا کوئی ذکر ہے, بلکہ آپ لوگوں کے اوپر تو الزام لگ رہا ہے. تو وہ کنڈولنس یا وہ کارنر دکھ نہیں رہا. حکومت سے زیادہ بردباری ہم سارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بینگ اے جرنلسٹ پارٹ آف دس کنٹری. بردباری بھی یہ نا حکومت کے نیچے ہی آتی نا پولیس کو. حکومت یہ تو نہیں کر سکتی کہ پولیس والوں کو جا کے تھانے میں شور بچانا شروع کر دے. حکومت کے منسٹری آف انٹیریئر ہی کے نیچے آتی ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا لیگلی میں کیسے کہہ سکتا ہوں. میں تو حکومت پہ ہوں بھی نہیں بھائی اس وقت, تو میں تو یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ کابینہ میں کیا فیصلہ ہوا ہے یا کس کمیٹی میں کیا فیصلہ ہوا ہے. لیکن اگر ان کے ساتھ غلط ہوا ہے تو بالکل اس کا مداوع ہونا چاہیے, اور کنڈیمنیشن ضرور کروں گا. ٹھیک ہے, کنڈیمنیشن ضرور کروں گا اگر غلط ہوا ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ تھے محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے. ہمارے ساتھ عمران یعقوب صاحب بھی موجود ہیں اور عثمان سعید بسا صاحب بھی موجود ہیں. ان سے بڑی اہم باتیں کرنی ہے. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کی جانب پڑیں گے, واپس آئیں گے اور گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ٹیک اپ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان سعید بسا صاحب, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. عمران یعقوب صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران ریاض خان ایک اور جرنلسٹ ہیں جو اس وقت جو ہے اٹک پولیس کی تحویل کے اندر ہیں. کل ان کو اٹک کی جو ہے مقامی عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا. اس سے قبل ان کو پیش کیا گیا, ان کو چکوال کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا کل, اور چکوال پولیس کی تحویل میں ہے. اور اس سے قبل وہ اٹک پولیس کی تحویل میں تھے اور وہ اٹک سے جو ہے انہوں نے ضمانت لے لی ہے. اور ان کی اتنی زیادہ گرفتاری کے اوپر یعنی ریزنز ہیں اور اتنی ایف آئی آرز ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس وقت کس جگہ پر موجود ہیں. جو میری اطلاعات ہیں, اس سے تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی وہاں پر جو مقامی دیگر صحافی ہیں ان سے, خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ کل ان کی وہاں پہ ممکنہ طور پر ضمانت ہو پائے گی. اس کا خیال ہے, لیکن کل سے چھٹیوں کا بھی جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا ہوتا ہے, کوئی اسپیشل کیس کنسیڈر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. عمران یعقوب صاحب, عمران ریاض صاحب آپ کے کالیگ بھی رہے ہیں اور آپ کے ساتھ انہوں نے بڑا کام بھی کیا ہے. کیا کہیں گے جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس بارے میں پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی
انسان یہ بات نہیں کر سکتا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک ضرور ہے، لیکن ایک بات ضرور دیکھ لینی چاہیے کہ کیا جان بوجھ کے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ دیکھیں جب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جب ٹی وی پہ بات کرتے ہیں، میڈیا سے بات کرتے ہیں یا پبلکلی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا بس یہ تو مجموعی میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، عثمان بسا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کی موجودگی میں تھوڑی سی لبرٹی لے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، ساری جماعتیں پبلکلی تو اس بات کی دائی ہیں اور ہمیشہ کہتی ہیں کہ جناب جو ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے، قربانیاں دیں گے، لیکن عملاً ہمیشہ صحافیوں کو ہی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ عمران ریاض خان نے، میں اگر فرض کر لوں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو جناب آپ جو طریقہ کار ہے وہ کریں۔ ماضی میں جس طرح سے ہوتا رہا کہ مختلف لوگوں پہ 100 شہروں میں 150 پرچے ہو گئے، لیکن آپ نے کیا کیا 20 پرچے یہاں اس کے خلاف بھی ہو گئے، عمران ریاض خان کے خلاف آپ نے 20 مختلف شہروں میں پرچے کر کے ابھی ایک جگہ سے کیا ان کو دوسری جگہ لے کے، کل اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی عید بھی اس میں گزرے تو ہوگا کیا، وہاں سے اگر مجسٹریٹ چھوڑ دے گا تو تیسرے شہر والے آ کے پکڑ لیں گے۔ اچھا اگر آپ 4 دن مزید جیل میں رکھ بھی لیں گے تو کیا اس طرح سے ان کی زبان بندی ہو جائے گی؟ کیا یہ معاملہ اس طرح سے سیٹل ہو جائے گا؟ کیا یہ معاملات اس طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی ریٹ قائم نہیں ہوتی بلکہ قانون مزید کمزور ہوتا ہے۔ قانون کی ریٹ اس وقت قائم ہوگی جب میرٹ پہ چیزیں ہوں اور بائسنس کہیں پہ نظر نہ آئے۔ اگر آپ کے کسی بھی ایکٹ میں کوئی بھی بائسنس نظر آئے گی تو اس میں کوئی اچھا اس کا رزلٹ نہیں آتا۔ اب حکومت کے لوگ اگر یہ بات کریں کہ جناب یہ کسی اور کا کام ہے، کوئی اور جو ہے وہ یہ کہیں گے حکومت کا کام ہے، ہمارا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، اور عمران ریاض جو ہیں وہ بھی جب بات کریں تو اس کا تیسرا موقع دیکھیں، اس سے بات اس طرح سے نہیں ہوگی۔ میں تو ذاتی طور پہ بحیثیت ایک دوست کے، ایک ساتھی کے، ایک صحافی کے یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض کے ساتھ کسی طرح کی بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ عمران ریاض صاحب کو پوری طرح سے انصاف ملنا چاہیے۔ آپ ان کو جو ہے ان کے تمام کیسز ایک جگہ پہ کر دیں، وہ اس پہ بجائے اس کے جس سے یہ تاثر نہ ملے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، ایک ہی عدالت میں کر دیں۔ اگر وہ قصوروار ہوں گے تو انہیں سزا ہو جائے گی، لیکن یہ تو نہ کریں آپ تو ان کو شہر شہر گھماتے پھرے اور جس سے یہ تاثر ملے کہ شاید جان بوجھ کے آپ کو بدلہ لے رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے۔ ویسے سر یہ بتائیں عمران صاحب، یہ اس ایکسرسائز سے مطلب کیا ہدف حاصل ہو پائے گا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو میری دانش یا میری عقل میں آ رہی ہے یا جو میں نے دیکھی ہے، یہ ایک تو عمران ریاض کو اور قداور کر رہی ہے اور دلیر کر رہی ہے، ایک میں نے یہ آبزرو کیا اور میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں سے، میں نے وہاں بات بھی کیا، ایز اے جرنلسٹ بھی میں نے اس کو آبزرو کیا، اور دوسرا یہ کہ وہ کئی اور عمران ریاض پیدا کر رہی ہے جو سوشل میڈیا پہ ریئیکشن آ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مجھے تو نہیں لگتا کہ جو وہ کچھ کرنا چاہتے تھے اس میں وہ کامیابی حاصل کر پائیں گے یا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہی بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیے اب سار عالم کو گولی لگ گئی، کیا ہوا؟ اب سار عالم خاموش ہو گئے۔ متی اللہ جان کے ساتھ معاملہ ہوا، کیا ہوا؟ کیا معاملہ حل ہو گیا؟ دیکھیں دنیا میں بڑی سے بڑی جنگیں، بڑی سے بڑی ٹرائیاں بھی اینڈ آف دی ڈے ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہوتی ہیں، مذاکرات کے ذریعے سے حل ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھے کہ بزور بازو یا بزور شمشیر یا کسی اور طریقے سے کسی کو دبا لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کم از کم 21ویں صدی میں 2022 میں شاید ایسا ممکن نہیں ہے، اور 21ویں صدی میں 2022 میں یوں اب شاید ممکن نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، عمران یعقوب صاحب کا یہ کہنا تھا۔ بسرا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب، بلکہ بابنگ دوہل کہا جاتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ آپ کی پارٹی کا موقف اپنائے ہوئے تھے، اور وہ یقینی طور پہ آپ کے پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کی ماں پر ہیں، ان سے بہت سی ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھی، اور وہ بڑی بائسڈ قسم کی اوپینین رکھتے تھے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے ایک شخص اس مشکل میں ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے ساری صورتحال کے بارے میں، کیا کہیں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس پروگرام کے ایک پارٹیسپینٹ کے طور پر تھوڑا بولنے کا موقع دیں گے، پلیز۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے
یہ کہنا کہ وہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف لے کے چلتے ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بی جے پی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو اسرائیل کی کو پارٹی ہے؟ یا پاکستان تحریک انصاف کو این ڈی ایس چلا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے لوگوں کی سب سے بڑی، چاروں صوبوں میں موجود سب سے بڑی قومی پارٹی ہے، جس کو سازش کے بعد پارلیمان سے باہر کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ ایک موقف اپنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ پی ڈی اے کا موقف اپنائے ہوئے ہیں، گرفتاری سے لے کے اب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کو ان غداروں، ان چوروں اور ڈاکوؤں کے حوالے کیوں کیا گیا جن کے متعلق کہا جا رہا تھا، اور جو آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کو اقتدار دے دیا گیا ہے، وہ کہتے تھے کہ وہ ڈاکو نہیں ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو کیسے دیتا ہوں؟ دیکھیے، سچ کا سامنا کرنے سے ہر کوئی گھبراتا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی گھبراتا ہوں تھوڑا بہت، لیکن آپ خوف کے بت توڑ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ ہے گر رہا ہے، آخر پاک ہو رہا آخر۔ ہمیں ہماری بہادر افواج کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بتایا، بہادر افواج کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بتایا کہ یہ وہ اشخاص ہیں جو این ڈی ایس سے اور راہ سے فنڈنگ لیتے ہیں، ہمارے پاس ان کے ثبوت موجود ہیں، یہ جتنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ باہر سے فنڈنگ لے کے کر رہے ہیں۔ انہی غداروں کو جن کے متعلق میری بہادر افواج کے ڈی جی آئی ایس پی آر، جنہیں میری فوج کے ترجمان کہہ رہے تھے کہ یہ باہر سے پیسے لے رہے ہیں، وہ دو اشخاص جو ہیں اور وہ پاکستان کے اندر ساری ایکٹیویٹی کرتے ہیں اینٹی اسٹیٹ، آج انہیں دو ووٹوں کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے۔ تو اگر عمران ریاض سوال کرے، اگر ڈار صاحب سوال کریں، عمران یعقوب سوال کرے اس ہوا کے خلاف جو چراغ بجھا رہی ہے، تو چراغ تو بھائی سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے۔ ہم تو یہ سوال صرف، وہ عمران ریاض تو یہ سوال کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، ظلم سے، جبر سے، استبداد سے، گالی سے، گولی سے آزادی پسندوں کی تحریکیں نہیں جو ہے وہ دبتی، اور نہ ہی کبھی آزادی رائے کو روکا جا سکا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اس لمحے تک جو لوگ بھی سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے بولے ہیں، ان کو ظلم اور استبداد کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ تندی باد مخالف کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جیسے عمران یعقوب صاحب نے کہا، کبھی بھی کوئی لوگ اس سے ڈر کے بھاگے نہیں ہیں۔ یہ آواز ہمیشہ مستحکم ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، یہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ اس کو دبا لیں ظلم سے، جبر سے۔ اور جو معاملہ پاکستان میں آج آزادی رائے کے خلاف کھڑا کر دیا گیا ہے، اب تو یہاں بولنا جرم بن چکا ہے، اب تو آپ بول سکتے ہی نہیں ہیں۔ اس حکومت وقت جو آج کی ہے، اس کا بدقسمتی سے پاکستان کے اوپر بیٹھا ہوا امریکی سازش کے بعد بٹھایا گیا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ لوگوں کی سپائنگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لوگوں کی ویڈیوز بنانا، ان کے اوپر ان کی فون ٹیپ کرنا یقینی طور پہ جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن اس کو روکنا کسی طور پہ بھی آئینی نہیں ہے، اور کسی بھی جمہوری ملک یا معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دعا گو ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ جلد ان کو ضمانت ملے گی، رہا ہوں گے، اور وہ ایک لیگل طریقے سے اپنی بیٹل جو ہے وہ فائٹ جاری رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحافت بھی وہ یوں ہی جاری رکھیں گے۔ بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہے عثمان سعید بصر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، عمران یعقوب صاحب جرنلسٹ ہیں، انہوں نے جوائن کیا۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔